अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बदरूहों के जज़ीरे में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है हॉवर्ड हल, अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है। जिन लोगों को जंगली सूर से जंगल में साबका पड़ चुका है वो बखूबी समझ सकेंगे कि ये कैसी भयानक बला है। ताकत, फुर्ती, कीनावरी, तेज़ रफ्तारी और खूंखारी में जंगल का कोई और जानवर अगर सूर के मुकाबले में आ सकता है तो वो रीछ है। लेकिन बास हालात में रीछ भी मुकाबले से कतराता है और पीठ दिखाकर भाग जाता है, मगर सूर तो किसी सूरत में पीछे हटना जानता ही नहीं। इसे सिर्फ दो बातें याद हैं, खुद मर जाए या हरीफ को हलाक कर दे। अगरचे अपनी हिमाकत और एक फितरी कमज़ोरी के बायस वो अक्सर औकात मात खा जाता है, ताहम बेहद निडर और जोशीला जानवर है। गुस्से में हो तो शेर भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। हुमा शुमा का तो जिक्र ही क्या है। सिकंदर आज़म के बारे में मशहूर है कि उसे सूर के शिकार का जुनून था। आए दिन घोड़े पर सवार, नेज़ा हाथ में ले, तने तन्हा जंगल की तरफ निकल जाता और सूरों को घेर घेर कर उस वक्त तक मारता रहता जब तक उसका घोड़ा थक हार कर गर्दन न डाल देता। यही हाल चंगेज़ खान का था। एशिया के वसीओ अरीज़ मैदानों में अपने साथियों के साथ जहाँ इंसानों का शिकार खेलता और खोपड़ियों के मीनार बनाता चला जाता, वहाँ सूरों को भी ना बख्शता। चंगेज़ खान खुद वैशी और कवि हैकल आदमी था, इसलिए उसे सूर के शिकार में ज़्यादा मज़ा आता। कई बार ज़ख्मी भी हुआ और मरते मरते बचा, लेकिन आखिर दम तक उसे सूर के शिकार में मज़ा आता रहा। और ये हकीकत है कि जिस शिकारी को जंगली सूर से दो दो हाथ करने और ज़िंदा बच जाने का मौका नसीब हुआ, उसे फिर किसी और जानवर के शिकार में मज़ा नहीं आया। मैंने जब से राइफ़ल छोड़कर तीर कमान संभाली थी, जंगली सूर की तरफ कभी ख्याल ही नहीं गया। रीछों, हिरनों, चीतों, जंगली बिल्लों, वेशी भैंसों और छोटे कामत के अमरीकी शेरों ही से लड़ता भड़ता और उन पर अपनी कमान की तांत और बाजुओं की कुव्वत आजमाता रहा। लेकिन जब सूरों से पाला पड़ा तो मैं वाकई सब कुछ भूल गया। रीछ के अलावा सूर का मुकाबला एक और जानवर कर सकता है, और वो शुमाली अमेरिका का जंगली बिल्ला है। फितरी तौर पर यह जानवर बुज़दिल है, लेकिन जान पर बन जाए तो ऐसी बेजिगरी और महारत से मुकाबला करता है कि बयान से बाहर। ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जंगली बिल्ले का शिकारी अपनी तबाही मौत कभी नहीं मरता, हमेशा इस खूंखार दरिंदे के हाथों मारा जाता है। कैटेलिना आइलैंड बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहाँ रीछों, जंगली बिल्लों और सूरों की कसरत है। अक्टूबर 37 के इब्तदाई दिन थे कि हम 4-5 दोस्त सैर व तफरी और शिकार के लिए वहाँ पहुँचे। उस तरफ आने का मेरा पहला इत्तेफाक था और मेरे दोस्त यहाँ कई बार आ चुके थे। ख़ास तौर पर चेक वाइट और एरल फ्लाइन का तो ये घर था। ये दोनों पेशावर शिकारी थे और जंगली जानवरों की खालें गिरां कीमत पर फैशन ज़दा लोगों के हाथों फ़रोख्त करते थे। अक्टूबर का पूरा महीना हमने कैटेलिना आइलैंड में गुजारा और तकरीबन 15 जंगली बिल्ले, 13 सूर और 5 रीछ हलाक करने में कामयाब हुए। फिर यहाँ से उकता कर कैलिफोर्निया के साहिल पर वाक़े सांता क्रूज़ आइलैंड में पहुँचे, जो कवि हैकल और इंतहाई बदमिजाज सूरों की वजह से बहुत मशहूर है। 16वीं सदी ईस्वी में सांता क्रूज़ आइलैंड जंगी कैदियों के कैंप की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ स्पेन के बेशुमार कैदी लाकर रखे जाते थे। उनके साथ खुराक के तौर पर स्पेन ही से सूर भी बड़ी तादाद में जहाज़ों में भर कर लाए गए। कुछ अरसे बाद स्पेनी कैदी तो कश्तियाँ बना बना कर भाग जाने में कामयाब हो गए और चंद सूरों को ज़िंदा सलामत पीछे छोड़ गए। बाद अज़ां उन्हीं की नस्ल जज़ीरे पर इस सूरत से फैल गई और एक दिन ऐसा आया कि सांता क्रूज़ पर इंसानों का रहना दोबर हो गया।
امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے جنگلی سوروں کی نسبت اسپین کے یہ سور اپنے قد و قامت، تندخوئی، طاقت اور سنگدلی کی وجہ سے خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ناکیں لمبی، چوڑا چکلا منہ، بے حد طاقتور جبڑا، نوکیلے دانت اور منہ کے اوپر اگا ہوا کوئی 6 انچ لمبا نوکدار سینگ دیکھ کر اچھے خاصے بہادر آدمی کے جسم میں تھر تھری سی چھوٹ جاتی ہے۔ بعض خطوں میں تو چھوٹی بھینس کے برابر اونچے قد کے سور بھی موجود ہیں جن کے جسموں میں سے ناقابل برداشت بدبو خارج ہوتی ہے۔ 30-30، 40-40 کے گروہوں کی صورت میں یہ چلتے ہیں اور میلوں تک ہرے بھرے پودے اور فصلیں اجاڑتے جاتے ہیں۔ رات کے وقت دلدلی خطے ان کی بہترین پناہ گاہیں ہیں۔ تھوہر ان کی مرغوب غذا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی اور دوسرے جانوروں کی غلاظت ہڑپ کر لینے میں بھی آر نہیں سمجھتے۔ جسم پر بے انتہا چربی چڑھی ہونے کے باوجود یہ جانور سست نہیں ہے اور اپنے حریف پر آندھی کی طرح چڑھ جاتا ہے، لیکن فطری کمزوری یہ ہے کہ ناک کی سیدھ میں دوڑتا ہے اور ایک دم رک کر مڑ نہیں سکتا۔ شکاری اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شکار کا ایک آسان اور سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سور کی راہ میں نیزہ یا کلہاڑی لے کر کھڑے ہو جائیے۔ آپ کو دیکھ کر یہ تیر کی طرح آئے گا، قریب آئے تو آپ ذرا ایک طرف ہٹ کر پوری قوت سے وار کیجیے۔ ضرب کاری نہ لگے تب بھی پرواہ نہیں، یہ اپنے زور میں خاصی دور جا کر مڑے گا اور پھر آپ کی جانب آئے گا۔ ایک وار اور کیجیے۔ سور بڑی سخت جان رکھتا ہے اور معمولی زخم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ منجے ہوئے اور تجربے کار شکاری پے در پے پینترے بدل بدل کر وار کرتے ہیں اور جب یہ اچھی طرح لہو لہان ہو کر گر جاتا ہے تو تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ شکار کا دوسرا طریقہ جو بڑے لوگوں نے اپنی تفریح کے لیے ایجاد کیا ہے، بے حد دلچسپ اور ولولہ انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ہے۔ 5-7 شکاریوں کا گروہ سدھائے ہوئے اور برق رفتار گھوڑوں پر نیزے لے کر جنگل کی ناکہ بندی کر لیتا ہے۔ پھر چند آدمی سوروں کے گروہ کو ہانکا کرتے ہوئے کھلی جگہ میں لے آتے ہیں۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ سور اپنے آپ کو شکاریوں کے نرخے میں پا کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن شکاریوں کا کام یہ ہے کہ انہیں گھیرا توڑ کر نکلنے نہ دیں اور نیزوں سے مسلسل زخمی کرتے رہیں۔ اس طریقے میں ضروری ہے کہ گھوڑے خوب سدھائے ہوئے ہوں، ٹھوکر نہ کھائیں اور شکار کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ ٹھوکر کھانے کی صورت میں نہ صرف سوار کی ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے بلکہ بعض اوقات وہ غیظ و غضب میں بپھرے ہوئے سور کی زد میں آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اکثر شکاری اپنے ساتھ کئی نیزے رکھتے ہیں۔ دور سے تاک کر سور پر نیزہ اس طرح مارنا کہ اس کے بدن میں پیوست ہو جائے بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ سانتا کروز کے جن جنگلی سوروں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اتنے خطرناک تھے کہ ان کی ایک ہی ٹکر سے معمولی گھوڑا کئی قلابازیاں کھا کر گر جاتا تھا اور پھر شکاری کی قسمت اچھی ہوتی تو جان بچ جاتی۔ چنانچہ یہاں کے لوگ بندوقوں اور رائفلوں سے ان کا استقبال کرنے کے عادی تھے۔ پہلے دن جب میں اپنے کندھوں پر تیروں کا ترکش اور ہاتھ میں کمان سنبھالے باہر نکلا تو ایک شخص نے ازراہ تمسخر مجھ سے کہا، کیا آپ دنیا میں بالکل تنہا ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری بیوی ہے، بچے ہیں اور بہت سے رشتہ دار بھی۔ آخر یہ سوال کرنے کا مقصد؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو بڑے شوق سے اس تیر کمان سمیت جنگل میں چلے جائیے تاکہ آپ کے پیچھے رونے والا کوئی نہ رہے۔ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں کے سور بڑے بدماش ہیں؟ میں انہی بدماش سوروں کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس وقت تک مجھے ان سوروں کے بارے میں واقعی صحیح اندازہ نہ تھا کہ یہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے امریکہ کے مختلف علاقوں میں جو سور مار چکا تھا وہ انسان کے لیے کچھ زیادہ ضرر رساں نہ تھے۔ بہرحال میں نے اپنے ساتھیوں کو منع کر دیا تھا کہ جب تک اشارہ نہ کروں کوئی شخص سور پر گولی نہ چلائے۔ اس زمانے میں سانتا کروز میں سوروں کی حکومت تھی یا چند میکسیکو کے خاندان آباد تھے جنہوں نے بڑی تعداد میں بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں۔ ہم نے جزیرے کے عین مرکز میں اپنا کیمپ قائم کیا۔
بھیڑوں کا ایک باڑہ وہاں سے قریب ہی تھا۔ دوپہر کے وقت جب کہ ہم چشمے کے نزدیک بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، 100-150 سوروں کا ایک عظیم غول نمودار ہوا۔ ان کے تیور دیکھ کر ہمارے چھکے چھوٹ گئے۔ میرے ساتھیوں نے رائفلیں سنبھالیں اور فائرنگ شروع کرنے ہی والے تھے کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور تماشا دیکھنے کے لیے کہا۔ ہم جلد جلد قریب کے درختوں پر چڑھ گئے۔ سوروں کا غول بھیڑوں کے باڑے کے پاس آیا اور دیوانہ وار چیخنے اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ باڑ خاصی اونچی اور مضبوط تھی، اس لیے اس کے اندر داخل ہو سکے نہ اسے توڑ سکے، مگر ان کی بے چینی اور اضطراب سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دفتن باڑے کے اندر بنے ہوئے ایک مختصر سے مکان کی کھڑکی کھلی اور ایک شخص ہاتھ میں رائفل لیے دکھائی دیا۔ اس نے کئی گولیاں چلائیں، 2-3 سور زخمی ہوئے اور پھر چیختے چلاتے ایک طرف کو بھاگ نکلے۔ چند لمحے بعد میدان صاف ہو گیا۔ معلوم ہوا رائفل بردار شخص اس باڑے کا چوکیدار ہے۔ اس نے کہا، کیا بتاؤں، جنگلی بلوں اور سوروں کے ہاتھوں ہم لوگ کتنے پریشان ہیں۔ روزانہ 5-10 سور مارے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد گھٹنے میں نہیں آتی۔ جنگلی بلے کبھی کبھار موقع پا کر ہماری بھیڑیں اٹھا کر لے جاتے اور ان کے لہو اور گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور ان سوروں کو تو ہم سے خواہ مخواہ کی دشمنی ہے۔ اگر تم سوروں کے ہاتھوں ایسی پریشان ہو تو اپنی ان بھیڑوں کو کسی اور علاقے میں لے جاؤ، یہاں رہنا کیا ضروری ہے؟ باب ہوگسن نے کہا، بات یہ ہے کہ یہاں اچھی چراگاہیں ہیں، اس لیے ہم اسی علاقے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ شکاری کتے کیوں نہیں پال لیتے؟ شروع میں شکاری کتے بہت پالے، لیکن سب کے سب مر گئے۔ اس جگہ کوئی شکاری کتا زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب، سب سے بڑی وجہ خطرناک دلدلی علاقے ہیں جو اب تک سینکڑوں ہزاروں جانوروں اور آدمیوں کو نگل چکے۔ یہ سن کر ہمارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پھر ان وحشت ناک دلدلوں کا خیال آیا جن میں ایک بار پھنس جانے کے بعد صحیح سلامت نکل آنا ممکن نہیں ہوتا۔ چند لمحے توقف کے بعد چوکیدار نے کہا، آپ یقین کریں تو بتاؤں کہ ایک مرتبہ جنوبی خطے کی دلدل میں ہماری بھیڑوں کا پورا غلہ غائب ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ 3 شکاری کتے بھی تھے۔ اب ہم نے اس طرف خاصی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا ہی رہتا ہے۔ سوروں یا جنگلی بلوں کو دیکھ کر ہمارے شکاری کتے صبر نہیں کر سکتے اور اندھا دھند ان کے پیچھے لپکتے ہیں، اور اس بھاگ دوڑ میں دلدل انہیں نگل لیتی ہے۔ یارو، یہ بات تو اس نے بڑی بے ڈھب سنائی۔ ایرل فلائن کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ انسان تو اس ماحول میں 1 منٹ بھی رہنے کا روادار نہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہاں سے چل دینا چاہیے، فریڈ نے تائید کی۔ خدا کی پناہ، دلدل کے اندر دھنس کر مرنے کا تصور ہی مجھے ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو کسی شکارگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ چند لمحے بعد گھوڑے کے بری طرح ہنہنانے کی آواز کان میں آئی۔ اس طرف لپکا۔ کوئی 1 فرلانگ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا زمین کے اندر آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، تھوڑی دیر بعد ہی پورا یقین ہو گیا۔ گھوڑا میرے سامنے دلدل کے اندر دھنس رہا تھا۔ وہ جتنی قوت سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اتنی ہی تیزی سے دلدل کے اندر اترتا جاتا تھا۔ اسے بچانے کا میں کوئی انتظام نہ کر سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں چند بلبلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ کہانی سناتے وقت فریڈ کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ جیک وائٹ اس دوران میں بالکل چپ رہا۔ ارادہ تو اب یہی ہے کہ سامان باندھ ہی لیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو خاصا مایوس اور خوفزدہ دیکھ کر کہا، لیکن جانے سے پیشتر تفریح تو کر لی جائے۔ بارش 2 روز تک لگاتار ہوتی رہی، ہمیں کیمپ سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سب اس صورتحال سے پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہاں آ کر سخت حماقت کی ہے۔ تیسرے روز سورج نکلا، سردی کی شدت کچھ کم ہوئی، زمین نہ جانے کب کی پیاسی تھی، اس نے خوب پانی پیا۔ کیمپ سے باہر نکلے تو جنگل دھلے دھلائے نظر آئے۔ مشرق کی جانب ایک بلند پہاڑی پر کوئی جانور حرکت کرتا دکھائی دیا۔ ہم اسی جگہ ٹھہر گئے۔
سب سے پہلے جیک وائٹ نے اس جانور کو دوربین کے ذریعے دیکھا اور فوراً چلا اٹھا، مزہ آ گیا، چلو جلدی چلو، پلے ہوئے بکرے نظر آ رہے۔ بکرے؟ ہم نے بیک زبان حیرت زدہ ہو کر کہا، ہاں ہاں خود دیکھ لو، لیکن جلدی سے، وہ بھاگ نہ جائے، 3 ہیں۔ سب نے باری باری دوربین آنکھوں سے لگائی اور جیک وائٹ کی تصدیق کی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس ویران پہاڑی پر یہ شاندار سینگوں والے بکرے کہاں سے آ گئے۔ بہرحال جلد ہم نے ضروری سامان ساتھ لیا، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مشرق کی جانب چل دیے۔ میں تو سور کا گوشت کھاتے کھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ ایرل فلائن کہنے لگا، خدا کرے بکرے وہاں سے کہیں اور نہ نکل جائیں۔ ہم نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی، لیکن فوراً جیک وائٹ اور پھر ایرل فلائن کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور دونوں یکے بعد دیگرے زمین پر قلابازیاں کھانے لگے۔ اف، یہاں تو دلدل ہے، باب ہوکسن حلق پھاڑ کر چیخا اور دوسری لمحے جیک اور ایرل فلائن اپنی چوٹ بھول کر گھوڑوں کی طرف لپکے۔ دراصل یہاں زمین بے حد نرم تھی اور بارش کے باعث جا بجا پانی کے بڑے بڑے گڑھے بن گئے تھے، جنہیں ہم دلدل سمجھے۔ یہ پہاڑی دیکھنے میں بہت قریب نظر آتی تھی، معلوم ہوا نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ خاصی دور چلنے کے بعد ہم اس کے دامن میں پہنچے۔ ایک بھیانک سناٹا ہر طرف طاری تھا، کہیں کہیں جنگلی بلوں اور سوروں کے قدموں کے تازہ نشان بھی نرم زمین پر بنے دکھائی دیے۔ ان میں سوروں کے کم اور جنگلی بلوں کے نشان زیادہ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جنگلی بلے بھی بکروں کی تلاش میں رہتے ہیں، ورنہ اس کثرت سے اس علاقے میں ان کے نشانات نظر نہ آتے۔ ابھی ہم گھوڑوں سے اتر کر ادھر ادھر جائزہ لے ہی رہے تھے کہ جیک وائٹ کا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کی طرف بڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب نے اپنی اپنی رائفلیں سنبھالیں اور مجھے بھی اپنے ترکش اور کمان کا خیال آیا۔ دفتن 6-6.5 فٹ لمبا ایک خونخوار اور چمکدار سرخ آنکھوں والا بلّا، جس کے بھورے جسم پر چیتے کی مانند سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے، ایک درخت پر بیٹھا نظر آیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسلسل ہررا رہا تھا، جانے نہ پائے۔ ایسے موقع پر باب ہوکسن کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ خود شکار کو گھیرنے اور قابو میں کرنے کی اتنی کوشش نہیں کرتا جتنی خواہ مخواہ چیخنے چلانے اور دوسروں پر حکم چلانے میں محنت کرتا ہے، اور تیور ایسے کہ اس سے بڑا اور تجربے کار شکاری گویا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جنگلی بلّا 15-16 فٹ اونچی شاخ پر دبکا ہوا تھا اور ظالم اس رخ سے بیٹھا تھا کہ میرے ساتھی اس پر گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ بلے کی بے پناہ چیخوں سے ارد گرد کا پورا جنگل اور پہاڑی بری طرح لرز رہی تھی، اور ہمیں خدشہ تھا کہ اس کی چیخیں سن کر اس کے اور ہم جنس ادھر نہ آ نکلے۔ جیک وائٹ نے ذہانت کا ثبوت دیا اور 3-4 فائر اس درخت کی جانب کر دیے۔ گولیاں شاخوں اور تنوں میں پیوست ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلّا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر اور اوپر چڑھ گیا، لیکن اس کا گرجنا اور ہرانا ختم نہیں ہوا۔ اب ہم نے درخت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بلّا گھنی شاخوں اور پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے تیر کمان میں جوڑا اور محض اندازے سے چلا دیا۔ بلّا بھت سے زمین پر گرا، لیکن گرتی بجلی کی مانند دوسرے درخت کی طرف دوڑا۔ تیر اس کے بائیں پہلو میں لگا تھا۔ آنن فانن وہ دوسرے درخت پر پناہ لے چکا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک جم نہیں سکے گا، کیونکہ تیر اس کے پہلو میں 4 انچ تک گھس گیا تھا۔ بلے کی چیخوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرے ساتھی اسے گھیرنے میں ہمہ تن مصروف تھے اور دوسرے درخت کے چاروں طرف کھڑے گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران بھی ان میں سے کسی نے 1-2 فائر بھی کیے، جن کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ میں اب ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ انہیں اپنی رائفلوں اور نشانوں پر بڑا ناز تھا۔ میں نے آواز دے کر صرف اتنا کہا کہ اس بلے کو فی الحال چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ زخم مولے کے 1 گھنٹے بعد آ کر اس کی لاش یہیں سے برآمد کر لینا۔ فی الحال پہاڑی بکروں کی طرف توجہ دو، ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اس بات پر میرے ساتھیوں نے پلٹ کر پہاڑی کی جانب نظریں دوڑائیں۔ وہاں 3 کے بجائے 20-25 بکروں کا مجمع تھا،
اور سب چپ چاپ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ غالباً جنگلی بلے کی چیخیں بکروں کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ مان بلے نے دشمنوں کو کسی اور طرف متوجہ پا کر درخت سے چھلانگ لگائی اور گھیرا توڑ کر نکلنے کی کوشش کی، مگر دوسری ہی لمحے میری کمان سے ایک اور تیر سنسناتا ہوا نکلا اور اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ بلے نے شاندار کلابازی کھائی اور جیک وائٹ کے اوپر سوار ہو گیا۔ چند ثانیے تک دونوں میں کشتی ہوتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ زخمی بلّا جو غیظ و غضب کے نقطۂ عروج پر تھا ان سب کو چھوڑ کر میری طرف لپکا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ مشکل سے 10-12 فٹ کا ہوگا۔ تیر چلانے کا موقع نہ تھا۔ میں نے کمان پھینک کر جھٹ کمر سے لمبا شکاری خنجر نکال لیا۔ چشم زدن میں بلے نے رخ بدلا اور پہاڑ کی جانب بھاگ اٹھا، مگر اب بھاگنے کا موقع بھلا کون دیتا؟ میرے ساتھیوں نے اسے آنن فانن گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ جیک وائٹ کی گردن اور بازوؤں پر ہلکی سی خراشیں آئی تھیں، فوراً مرہم پٹی کی گئی۔ اس کی قمیض بھی تار تار ہو گئی تھی اور بلے کے اچانک حملے نے اسے اتنا حواس باختہ کر دیا تھا کہ چند لمحوں تک وہ ہمیں بھی نہ پہچان سکا۔ اب ایک اور مصیبت سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہمارے گھوڑے نہ جانے کدھر بھاگ گئے تھے اور اس کا باعث یہی بدمعاش بلّا تھا جو بے حس و حرکت ہمارے آگے پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑے تلاش کیے گئے، لیکن بہت جلد پتہ چل گیا کہ ایرل فلائن کا گھوڑا زخمی ہے اور ٹھیک سے چل نہیں رہا۔ ہم نے رک کر اس کے زخم کا معائنہ کیا اور پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کی بائیں ٹانگ پر 4-5 انچ گہرا زخم تھا اور یہ زخم اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سور سینگ نہ مارے۔ ایرل فلائن اپنے گھوڑے کی یہ حالت دیکھ کر غصے کے مارے پاگل ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک وہ اس سور کو ہلاک نہیں کرے گا یہاں سے نہ جائے گا۔ آؤ اسے تلاش کریں۔ بکروں سے پھر کبھی 2 ہاتھ ہوں گے، وہ کہیں بھاگے نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر وہ اسی زخمی گھوڑے پر سوار ہوا اور اس طرف چلا جدھر یہ گھوڑا دیکھا گیا تھا۔ بلا شبہ جس سور نے بھی یہ ناشائستہ حرکت کی تھی اسے سزا دیے بغیر چھوڑنا شرافت سے بعید تھا۔ اسے تلاش کرنے میں کچھ زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑی۔ وہ ایک جھاڑی کے اندر استراحت کر رہا تھا۔ ہماری آہٹ پا کر خود ہی باہر نکل آیا اور اپنی چندی آنکھوں سے ہمیں گھورنے لگا۔ یہی ہے وہ بدمعاش، اس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے، ایرل فلائن چلایا۔ ہمارا خیال تھا کہ اتنے آدمیوں کو اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر سور گھبرا کر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے شان بے نیازی سے باری باری سب کو دیکھا اور مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اچھا خاصا جاندار اور صورت شکل کے اعتبار سے بے حد خوفناک جانور تھا۔ اس کی تھوتنی ضرورت سے زیادہ ہی سرخ نظر آتی تھی۔ چونکہ جیک وائٹ اس کے قریب ہی کھڑا تھا اس لیے سور اس کی طرف لپکا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وائٹ کا گھوڑا اچھا سدھا ہوا ہونے کے باوجود ڈر کر پیچھے ہٹا، لیکن اس اثناء میں سور اپنا کاری وار کر چکا تھا۔ اس کی ایک ہی ضرب سے گھوڑا الٹ کر پشت کے بل گرا اور پھر ہم نے وائٹ کی دل دوز چیخ سنی۔ دوسری لمحے گھوڑا ہوا میں 2-3 مرتبہ لاتیں چلانے کے بعد کھڑا ہو گیا اور دفعتاً ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ سور اور جیک وائٹ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور یہ وحشی جانور کسی خونخوار اور بھوکے چیتے کی مانند ہمارے دوست کو بھنبوڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے اسے مارو! وائٹ دوبارہ چیخا اور اب بوب ہوکسن سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے فائر کرنے کے بجائے اپنی رائفل کا بٹ اس زور سے سور کے سر پر مارا کہ کوئی اور جانور ہوتا تو اس کا بھیجا باہر نکل آتا، لیکن سور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب اس نے وائٹ کو تو چھوڑ دیا اور ہوکسن کی طرف لپکا۔ اتنے میں ایرل فلائن نے جو اس منظر سے اکتا چکا تھا سور کی گردن کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ 303 سے نکلی ہوئی گولی سور کی گردن سے پار ہو گئی۔ خون کا ایک فوارہ سا چھوٹا۔ ایک ثانیے کے لیے بھاگتا ہوا سور لڑکھڑایا اور گرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر جھاڑیوں کی طرف لپکا۔ جانے نہ پائے۔ اب چیخنے کی باری میری تھی۔ ایرل کی رائفل نے ایک اور گولی اگلی اور یہ بھی نشانے پر لگی، لیکن سور جھاڑیوں کو روندتا ہوا دور چلا گیا۔ اس کے حلق سے انتہائی مکروہ چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ زیادہ دور نہ جا سکے گا، لیکن خدا کی قسم سچ کہتا ہوں اس سے زیادہ جاندار حیوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
سور کا خیال چھوڑ کر ہم نے جیک وائٹ کو اٹھایا جس کے کپڑے خون میں تر تھے اور چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یک لخت اس نے منہ کھول کر خون کی کیے کی ہماری جانب حسرت انگیز نظروں سے دیکھا اور زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ اتنا فوری اور ایسا غیر متوقع اور دردناک تھا کہ چند لمحوں کے لیے ہم پتھر کے بے جان بتوں کی مانند کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہماری نگاہیں جیک وائٹ کے مردہ جسم پر گڑی تھیں جو چند لمحے پہلے صحیح سلامت اس دنیا کا باسی تھا، لیکن اب ہمیں چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گیا تھا جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ بے ہوش ہو گیا ہے۔ باب ہوکسن کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے ان الفاظ نے ہمیں سہارا دیا اور ہم دیوانہ وار جیک کی نبضیں ٹٹولنے لگے اور اس کے منہ پر اپنی چھاگلوں سے پانی نکال نکال کر چھینٹے دینے لگے، لیکن بے سود۔ وہ اس دنیا سے واقعی رخصت ہو چکا تھا۔ دراصل گھوڑے سے گرتے وقت نہ صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بلکہ کئی پسلیاں بھی چٹک گئی تھیں۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ موذی سور اس سے الجھ گیا۔ اب ہمارے غم و غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جیک وائٹ جیسے پیارے دوست کا ان حالات میں چھوٹ جانا قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے اس کی نوجوان خوبصورت بیوی اور 2 معصوم بچوں کا تصور مارے ڈالتا تھا کہ ان پر یہ خبر سن کر کیا بیتے گی۔ سانتا کروز میں ایک انسانی جان کی قربانی دے کر ہم نے اس جزیرے پر لعنت بھیجی اور جیک وائٹ کی لاش ایک تابوت میں بند کر کے واپس کیٹلینا آئی لینڈ جانے کا پروگرام بنایا۔ سانتا کروز کے مقامی باشندے بھی اس حادثے پر رنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز یا موٹر بوٹ مہیا نہیں ہو سکتی، اس لیے کم از کم 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک پل عذاب بنا ہوا تھا، لیکن صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ جس دن جیک وائٹ ہلاک ہوا اس سے 3 روز بعد سورج نکلنے سے گھنٹہ بھر پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس جزیرے پر بدروحوں کا راج تو نہیں ہے۔ میں، باب ہوکسن اور ایرل فلائن ایک ہی ہٹ میں سوئے ہوئے تھے اور قریب ہی جیک وائٹ کی لاش تابوت میں رکھی تھی۔ کچھ نیند اور کچھ بیداری کے عالم میں یوں محسوس ہوا جیسے تابوت کو کوئی نادیدہ قوت آہستہ آہستہ گھسیٹ کر ہٹ سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب تابوت کئی انچ دروازے کی طرف آپ ہی آپ سرک گیا تو میرے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اب میں پلک جھپکائے بغیر تابوت کو دیکھ رہا تھا۔ ہٹ میں اندھیرا نہیں تھا۔ چھت سے لٹکا ہوا تیل سے جلنے والا لیمپ ساری رات جلتا رہا تھا اور اب بھی جل رہا تھا۔ میرے ساتھی دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ انہیں بیدار کروں، لیکن کوشش کے باوجود میں حلق سے آواز نکال سکا نہ اپنے ہاتھ کو جنبش دے سکا۔ تابوت کچھ اور آگے سرک گیا۔ خدا کی پناہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ انتہائی کوشش کے بعد میں صرف اس قابل ہو سکا کہ اپنی گردن اوپر اٹھا کر دیکھ سکوں کہ تابوت کو گھسیٹنے والا ہے کون۔ ممکن ہے کوئی جنگلی جانور ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہاں ہم 3 آدمیوں کے سوا کوئی زیرو نہ تھا۔ تابوت مسلسل دروازے کی طرف جاتا رہا اور میرے ذہن میں طرح طرح کی خوفناک کہانیاں چکر لگا رہی تھیں جو بچپن میں بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں پڑھی تھی۔ یکا یک ایرل فلائن نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا۔ اسے غالباً میری عجیب حالت کا فوراً علم ہو گیا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، ہاورڈ، کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھیں ابلی ابلی سی کیوں ہیں؟ پھر اس کے کانوں میں بھی تابوت کے سرکنے کی آواز آئی۔ 1 منٹ تک وہ تابوت کو گھورتا رہا، پھر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور تابوت کو گھسیٹ کر واپس اسی مقام پر لے آیا جہاں وہ پہلے رکھا تھا۔ اس ہنگامے نے باب ہوکسن کو بھی بیدار کر دیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ تابوت حرکت کیوں کرتا ہے۔ ہم نے اچھی طرح تحقیق کی مگر بیکار، یہ معمہ حل نہ ہوا۔ تابوت کے اندر وائٹ کی لاش موجود تھی۔ خیال آیا کہ یہ جنگلی چوہوں کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنگلی چوہے اتنے وزنی تابوت کو آخر کیسے گھسیٹ سکتے ہیں؟ ہم نے میکسیکن چوکیدار سے اس حادثے کا ذکر کیا۔ اس نے واقعہ سن کر سینے پر انگلی سے صلیب کا نشان بنایا، پھر خوف زدہ لہجے میں بولا، جناب، آپ جتنی جلدی ہو سکے
لاش کو زمین کے سپرد کر دیں ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ آپ کے مرنے والے جو دوست کا جسم خالی پڑا ہے، اس کے اندر کوئی روح نہ سما جائے۔ آپ کو معلوم نہیں اس جزیرے پر اسپینی قیدیوں کی بہت سی روحیں بھٹک رہی ہیں، اور جب وہ کسی مردہ جسم کو دیکھتی ہیں تو اس پر قبضہ جما لیتی ہیں۔ چوکیدار کی بات قابل یقین تھی یا نہیں یہ بحث فضول ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی روز ہم نے جیک وائٹ کو جزیرہ سانتا کروز میں ایک خوبصورت پھولدار جھاڑی کے سائے میں دفن کر دیا اور روتے دھوتے ساحل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔